वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे लाहौर में साबिक वफाकी वजीर और इमरान खान के हामी मुनीस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 14 जून को FIA में दर्ज मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात 34, 109, 420, 468 और 471 के साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड की दफात 5, सेक्शन 2 और दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। मुकदमे में EDO हेल्थ ऑफिस के कासिद नवाज भट्टी और तालिब इल्म मजहर अब्बास को भी शामिल किया गया है, जिन्हें FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, भांजे वाजिद अहमद खान भट्टी, रहमिया रशीद खान शुगर मिल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उमर शहरियार, तारिक जावेद का नाम भी FIR में शामिल किया गया है। FIR के मुताबिक नायब कासिद नवाज भट्टी और मजहर अब्बास ने बैंकों में अकाउंट्स खुलवा रखे थे। दो मुबैना फ्रंटमैन के अकाउंट्स में 24 अरब की ट्रांजैक्शंस हुई। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के भांजे वाजिद अहमद भट्टी भी शेयर होल्डर्स हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के किरदार का तयन बाद में किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर मुनीस इलाही कहते हैं FIA मुझे क्या गिरफ्तार करेगी, मैं खुद FIA जा रहा हूँ, इन्हें जो करना है वो कर लें, फिर मुझे जो करना होगा वो मैं कर लूँगा। AWI न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा पहले ही पता था कि इमरान खान की हिमायत पर ऐसा होगा, लेकिन इसकी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। ये अगर समझते हैं कि मैं डर जाऊँगा तो असल बात ये है कि इनके अपने इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं। कोई फोन कॉल नहीं, कोई पैगाम नहीं, FIR काटी है और सिर्फ ये कि अरेस्ट करके तो उसके अंदर से कोई चीज निकालनी है तो वो भी करके देख लो। मैं इन बेवकूफों को ये कहूंगा टीमें भेजने की जरूरत है, गिरफ्तारी क्या देनी है इन्होंने, मैं इनके पास आ रहा हूँ, मेरे से सवाल जवाब करें, मुझे गिरफ्तार करें, जो इन्होंने करना है, जो पीछे से इनके लोगों ने इनको ऑर्डर दिए, अगर तशद्दुद भी करना है वो भी कर ले, मैं करें जो इन्होंने करना है, फिर जो मैंने करना होगा इनके साथ वो मैं करूंगा। सबूत मुझे तो पता ही नहीं किस चीज पे चार्ज कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या कहानी इन्होंने बनाई है बैठे बैठे। अगर इनमें थोड़ी अकल शर्म होगी तो ये मुझे बताएंगे कि जी ये चार्जेस हैं यहाँ पे, तो इसका मैं जवाब दें। जब ये चल रही थी ना जी कि काफ लीग ने नून लीग के साथ जाना है या PTI के साथ जाना है, तो जब ये फैसला किया था तब ये सोच समझ के फैसला किया था कि ये इस तरह की हरकतें इन लोगों ने करनी है, उसमें मुझे कोई शक नहीं था। इमरान खान के साथ खड़े होने की एक कॉस्ट हमने पे करनी है और हम वो पे करने के लिए तैयार हैं। और इनको लगता है कि ये सारा कुछ करके बीच में हम शायद कोई डर जाएंगे या कुछ ये हो जाएगा, क्योंकि मसला इनको ये पड़ा हुआ है, इनके बाकी इत्तेहादी भी हिल रहे हैं। पंजाब असम्बली के आज दो मुख्तलिफ जगहों पर इजलास तलब। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने आज दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। दूसरी जानिब स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने इजलास आज दोपहर 1 बजे पंजाब असम्बली में तलब किया है। पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। ख्वाजा नसीर बताएगा क्या सूरत हाल इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर? बिल्कुल जी, इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर एक मुकम्मल नया आइनी बहरान जो है वो पैदा होने के लिए जा रहा है। जब गुज़श्ता रात जारी इजलास को, जिस इजलास की सदारत स्पीकर परवेज़ इलाही कर रहे थे, तो अचानक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की जानिब से 40वां इजलास जो कि जारी था गुज़श्ता 50 दिन से, उस इजलास को बर्खास्त किया गया और नया इजलास फौरी तौर पर रिक्विजिट कर दिया गया। और 41वां इजलास ना सिर्फ पहली मरतबा पंजाब असम्बली की बिल्डिंग के बाहर ईवान इकबाल में बुलाया गया, जहाँ पर बजट पेश किया जाएगा। इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर अरकान असम्बली के आने का सिलसिला जारी है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ राय पार्टी के माविया आजम तारिक पहुँचे हैं, जबकि PTI के अरकान भी यहाँ गाहे बगाहे पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इजलास जो है वो बाकायदा तौर पर गवर्नर इजलास बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को अल्टीमेटम देना पड़ना था, जो कि किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन या कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ईवान इकबाल में होने वाले इजलास को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि ईवान इकबाल में हुकूमती इजलास की सदारत करेंगे, उनका यह कहना है कि ये इजलास गवर्नर पंजाब बुला सकते थे और गवर्नर पंजाब ही ने ईवान इकबाल में इजलास बुलाया है। ओवरऑल इस वक्त लाहौर में पहली मरतबा पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो 2 जगहों पे मुनक्किद होगा। एक जगह पे स्पीकर पंजाब असम्बली इजलास ठीक है, ख्वाजा नसीर तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं कानून के मुताबिक इजलास चल रहा था, गवर्नर पंजाब ने इजलास बर्खास्त कर दिया। गवर्नर इजलास बर्खास्त करते हैं तो सबसे पहले सेक्रेटरी असम्बली को कहा जाता है। मुताबिक इजलास कंटिन्यू था और मैंने दावत दी 3 दफा लगारी साहब को कि आए बजट पेश करें, और बजट पेश करने की बजाय उन्होंने आज खुद ही कोई बात कर दीजिए कि वो इजलास तो गवर्नर साहब प्रोरोग कर दिया है। अगर गवर्नर साहब प्रोरोग करते हैं इजलास, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है सेक्रेटरी असम्बली को, वो गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं
نہ وہ پروگ کیا ہے انہوں نے، نہ وہ کر سکتے ہیں. اسپیکر کے ہوتے ڈپٹی اسپیکر نہیں پریزائڈ کر سکتا، یہ قانون ہے. اطاعت تارڑ نے اشارے کیے ہیں، نازیبہ حرکات کی ہیں، اس کے خلاف ہم رولنگ بھی دیں گے. یہ ہے ان کا کریکٹر. 6 بجے سے ہمیں کہہ رہے ہیں جی حمزہ صاحب خود آ رہے ہیں، ٹائم دیں. پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر کا ٹویٹ، لکھتے ہیں نجی ہوٹل میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا اور ایوان اقبال میں بجٹ اجلاس. ملک کے سب سے بڑے صوبے میں یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے. اور پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا. وہ لکھتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا صوبہ بدترین آئینی اور انتظامی بحران کا شکار ہے. وزیر اعلیٰ کا پتہ ہے نہ ہی کابینہ کا. اسمبلی بھی 2 ہو جائیں گی. یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ضد اور انا سے باہر نکلیں، عوام کو موقع دیں، انتخابات کی طرف بڑھیں تاکہ سیاسی بحران حتمی طور پر ختم ہو جائے. گورنر کا اختیار ہے، وہ اسمبلی اجلاس کہیں بھی بلا سکتا ہے، لیکن وہ اسپیکر کو اجلاس چیئر کرنے سے نہیں روک سکتا. پرویز الہی کو چاہیے ایوان اقبال جائیں اور کہیں اجلاس کی صدارت کروں گا. ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز حسن کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو. اسمبلی کو اٹھا کے ایوان اقبال، مقصد یہ ہے یہاں ڈپٹی اسپیکر بیٹھے اور وہ کاروائی کرے اور بجٹ اجلاس چلائے. حقیقت یہ ہے کہ گورنر اس کو اجلاس کو چیچوں کی ملیاں لے جائے، لائل پور لے جائے، ایک کام وہ نہیں کر سکتے کہ وہ پرویز الہی کو اسپیکر سے ہٹا کے اور کسی اور کو بٹھا دے. پرویز الہی یہ تیار ہے ایوان اقبال میں صدارت کرنے کا، تو کوئی نہیں روک سکتا. جتنے ایم پی اے اس کے ساتھ ہیں ان کو انٹری میں نہیں روک سکتے. لیکن آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو یہ پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ ویسے پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ان سے انہوں نے پٹوانا ہے ورکر. حمزہ تو اس وقت خوش بیٹھے ہوں گے جی گورنر صاحب نے جگہ بدل دیا، اب ہم اپنے آرام سے جگہ بدل دی ہے، بٹ اسپیکر کو تو روک نہیں سکتا وہ فرام پریزائڈنگ. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری یہ کہتے ہیں کہ گورنر آئینی طور پر کہیں بھی اجلاس طلب کر سکتے ہیں. گورنر پنجاب نے آج ایوان اقبال میں اجلاس طلب کیا ہے. گورنر کی جانب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اسپیکر کی عدم موجودگی میں اجلاس کی صدارت میں کروں گا. ملک و قوم کی خدمت کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے. سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کہتے ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی اجلاس کر رہے تھے، ایک غیر آئینی اقدام کے بعد دوسرا غیر آئینی اقدام کیا گیا. پروگرام پاور پلے میں گفتگو کرتے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن غیر آئینی طور پر ہوا. وزیر اعلیٰ کا انتخاب جھگڑے کی نظر ہوا. آئین کو اہمیت نہیں دی جا رہی. اجلاس ہو رہا ہے اگر اس میں موجود تھے اور انہوں نے پریزائڈ کیا، کنڈکٹ کیا ہے وہاں ساری پروسیڈنگز جو ہیں، تو یہ تو ایک انکانسٹیٹیوشن ایکٹ کے بعد دوسرا انکانسٹیٹیوشن ایکٹ جو ہے شروع ہو رہا ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. الیکشن ہوا نہیں، جھگڑا ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں الیکٹ ہو گیا. اور اس کے بعد گورنر نے کہا کہ یہ میرے پاس رپورٹ آئی ہے، میں تمہاری ابھی جب تک انکوائری نہیں کرتا میں تمہارا ووٹ نہیں لیتا. کانسٹیٹیوشن کی اہمیت کوئی نہیں رہ گئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی. پی ٹی آئی وکیل انور منصور نے دلائل مکمل کرتے ہوئے اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو مسترد کر دیا. انہوں نے موقف اپنایا. پی ٹی آئی نے وہ رقم وصول کی جو قانون کے مطابق آئی، جو رقم خلاف قانون تھی واپس کر دی. ممبر الیکشن کمیشن نے سوال کیا، کیا آپ کے پاس رقم واپس کرنے کے دستاویزی شواہد ہیں؟ پی ٹی آئی وکیل انور منصور نے آگاہ کیا، جی بالکل میں دستاویزات پیش کر دوں گا. اسکروٹنی کمیٹی نے لکھا، ہمارے ثبوت کافی نہیں. میری اور اکبر ایس بابر کی انفارمیشن مسترد کی گئی. قانون موجود ہے مگر اسکروٹنی کمیٹی نے باہر سے دستاویز اٹھائیں. اس کیس میں الیکشن ایکٹ نہیں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 لاگو ہوگا. تحریک انصاف نے اکاؤنٹس میں ممنوعہ فنڈنگ کو قبول نہیں کیا. پی ٹی آئی وکیل انور منصور کی نشاندہی پر الیکشن کمیشن نے حکم جاری کیا کہ آئندہ اس کیس کو فوراً فنڈنگ نہ لکھا جائے. پاکستانی روپے کی مسلسل ناقدری. شہباز حکومت امریکی ڈالر کی اونچی اڑان روکنے میں ناکام. امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 21 پیسے مہنگا ہو کر 206 روپے 37 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. 3 دن میں ڈالر 4 روپے 26 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. شہباز شریف حکومت میں انٹر بینک میں ڈالر اب تک 24 روپے 26 پیسے مہنگا ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 207 روپے سے 209 روپے تک فروخت ہو رہا ہے. ادھر اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات پر ورکنگ سمری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی ہے. سمری کا جائزہ لینے کے بعد 16 جون سے نئی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. اس حوالے سے حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے.
بات کریں گے لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائق بتائیے اس متعلق. جی حکومت کی طرف سے مختلف ورکنگ پیپر کے تناظر میں اسمبلی تیار کر لی گئی ہے اور اس میں قیمتوں میں بالخصوص جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس کے خاتمے کے ساتھ مختلف تجاویز بھجوا دی گئی ہیں. حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے جس کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق 15 اور 16 جون کی درمیانی رات سے ہوگا. یہ بتا دوں کہ اس وقت ہائی اسپیڈ ڈیزل پر 23 روپے 3 پیسے فی لیٹر، جبکہ پیٹرول پر 9 روپے 32 پیسے اور لائٹ ڈیزل پر 8 روپے 8 پیسے فی لیٹر سبسڈی دی جا رہی ہے. جو سمریز تیار کی گئی ہیں ان حوالوں سے ان میں سبسڈی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی کے متعلقہ امور کو بھی دیکھا جائے گا. اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر کسی قسم کا کوئی سیلز ٹیکس نہیں ہے اور پیٹرولیم لیوی بھی 0 ہے. جی لائق آپ کا بہت شکریہ. آپ کو براہ راست سینٹ اجلاس لے چلیں گے. سینیٹر شوکت ترین اظہار خیال کریں گے. 4% ہوئی اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کی اور یہ خود یہ کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے خود سائن کیا، اس میں دستخط کیے. مینوفیکچرنگ، لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہوئی وہ 2021 میں 11.5% ہوئی اور 2022 میں 10.4% ہوئی، جو کہ پچھلے 10 سالوں میں نہیں ہوئی. ہائیسٹ ان کے 2 ادوار کے بیچ میں نہیں ہوئی. ان کی ہائیسٹ جو گروتھ ہوئی اس کے بیچ میں ایل ایس میں وہ 6.9 ہوئی 2018 میں. یہ بھی انہوں نے دستخط کر کے دی ہمیں. پھر سروسز میں 6.2% جو گروتھ ہے وہ پچھلے 10 سال میں سب سے ہائیسٹ ہے. ان کے 2018 میں 6% ہوئی. تو سروسز میں بھی گروتھ ہے، وہ ریکارڈ ہے. ایگریکلچر میں بھی ہے، مینوفیکچرنگ میں بھی ہے اور جی ڈی پی میں بھی ہے. اور اس میں ہی یہی تھا کہ یہ جو ہمارے 5.5 ملین نئی جابز کریٹ ہوئیں، جو ہر سال 1.84 ملین پی ٹی آئی کی حکومت نے کی. ان کے وقت میں، نون کے وقت میں 1.1 ملین اور پیپلز پارٹی 1.4 ملین. تو اس میں بھی پی ٹی آئی نے بہتر کارکردگی دکھائی. ایکسپورٹس ریکارڈ 31 بلین کی طرف ہم جا رہے ہیں. جب یہ چھوڑ کے گئے تھے وہ 24.5 پہ تھی اور وہ بھی اسی ایک سال میں. اس سے پہلے 5 سال جو تھے، 4-5 سال میں ایکسپورٹ $10 بلین سے کم ہوئی پیپلز پارٹی کے زمانے سے. اور یہاں جو ہے ریکارڈ جو ہے کووڈ کے باوجود 31 بلین کی ایکسپورٹ اور 31 بلین کی ہماری ریمیٹنسز، جو کہ یہ 19 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے. اب ڈیفیسٹس پہ آ گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کرنا شروع ہو گئے تھے پہلے جب آئے تھے 22 بلین ہو جائے گا. ارے جو ہم 9 مہینے میں چھوڑ کے گئے 13.2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اور اس کے بیچ میں صرف 4 آئٹم چیئرمین صاحب. آئل میں جو تیزی آئی ہوئی ہے، دنیا میں تیزی آئی ہوئی ہے، ہمارے ملک کے لیے نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے. اس کے لیے ایڈیشنل ہم نے ان 9 مہینوں میں $7.5 بلین پے کیا. ویکسینز کا $3 بلین پے کیا. کوئلے کا 1 بلین اور پے کیا اور خوردنی تیل کا 1 بلین. 12.5 بلین 13.2 بلین میں سے یہ 4 آئٹم ہے. یہ مجھے بتائیں نا یہ کیا کرتے اس کا اور آج کل کیا کر رہے ہیں. تو ٹوٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیٹ جو تھا وہ $800 ملین تھا اس کے بعد. اور اب جو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بات کر رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کہاں ہمارا 22 پہ چلا جائے گا، وہ 15-16 پہ جائے گا اور وہ تقریباً 4% سے بھی کم ہوگا، 3.8%. ایک اور بات کرتے ہیں اور بڑی وثوق سے کرتے ہیں اور میرے خیال میں جب ان کو فیکٹس دیے جاتے ہیں تو ایک طرح وہ کان میرے خیال میں یہ بند کر دیتے ہیں، آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں. اور وہ ہے ڈیٹ. کہ جناب والا انہوں نے تو بہت زیادہ ڈیٹ کیا اپنے 4 سالوں میں. وہ جناب پہلے تو 80% کہتے تھے، تو میں نے جب ان کو کہا یہ 76% ہے تو پکڑ لیا. سب کہہ رہے او جی شوکت صاحب نے مان لیا 76% ہے. وہ بھائی
آپ نے 5 سال میں کیا کیا تھا؟ 79%, 79%. Why do you forget that? You actually went from 14 trillion to 25 trillion, which is 79%. And we went from, 25 trillion to 44, which is 76%. But they also forget کہ debt to GDP بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور ان کے وقت میں جو 64% debt to GDP تھی, ہمارے وقت میں 65 ہے, ڈسپائٹ کووڈ. اور چیئرمین صاحب, آپ یہ ریسرچ ہے انٹرنیشنل, یہ امپیریکل ڈیٹا ہے کہ ڈیورنگ کووڈ دنیا کے بیچ میں ایوریج پہ لوگوں کی ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 10% سے بڑی تھی کووڈ کی وجہ سے, کیونکہ انکمز کم ہو گئی تھیں, قرضے لے کے لوگوں نے اپنے ملک چلائے, 10% بڑھے. اور ہمارا جو ہے, ان کا 64 تھا, ہمارا 65, ہم نے اس کو بڑھنے نہیں دیا, بڑھا تو اس کو کم کیا. تو آج یہ کان کھول کے سن لیں یہ نمبرز, اور یہ بار بار ٹی وی پہ بیٹھ کے جو باتیں کرتے نا کہ جی ان کا اتنا بڑھ گیا, تو اپنا بھی دیکھ لیں. میرے خیال میں یہ بھول رہے ہیں, یہ 80% کی جو بات کرتے تو ان کا تھا 79, اور یہ ہمارے پر تھوپ رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہ کیا کریں. اب جناب نہیں, آئی ایم شیور دے انڈرسٹینڈ. اچھا, اب جناب پی ڈی ایم جب آئی, ہم تو نالائق تھے اس وقت, تو یہ اکنامک سروے کے نمبر نہیں آئے ہوئے تھے, ہم تو بالکل وہ تھے, وہ کہتے تھے سلیکٹڈ ہیں, نالائق ہیں. انہوں نے کیا کیا, فورن ایکسچینج جو 178 روپے تھا 2 مارچ کو, وہ آج جی اس وقت مارکیٹ میں میرے چیئرمین 206 پہ چل رہا ہے انٹر بینک. ریزرو جو 16 بلین کے تھے وہ 9.2 پہ ہیں, اور سارے ملک کے اوپر آسرا چل رہا ہے, لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. ایکسچینج جو آپ کی سٹاک ایکسچینج ہے 46,450 پہ تھی, آج جو ہے 41,200 پہ. جو کائبور وچ مینس جو کراچی, اس میں کراچی انٹر بینک جو آفر ریٹ ہوتا ہے, انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے, وہ 11.5% پہ تھا, آج 15.5% پہ چل رہا ہے, 4% چلا گیا اوپر. اور سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہمارا شور مچتا تھا, یہ 13% ہوگی, 14% ہوگی, اس وقت 24% پہ ہے. 24% پہ پچھلے ہفتے تھرسڈے کے نمبر ہیں. اور مسٹر چیئرمین, اس میں ابھی یہ جو نئی گیس پرائسز آنے والی ہیں, اپنا پیٹرول پرائسز آج, اور اس میں جو 45% گیس کی انکریز جو انہوں نے کہی ہے, 47% جب بجلی کی کہی ہے, وہ ابھی اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے. یہ طوفان بدتمیزی ہو جائے گا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 30% سے اوپر جائے گا. پیٹرول کو آپ نے دیکھا 149 تھا, ہم چھوڑ کے گئے, بہت ہمارے پر انہوں نے لان تان کی, اور اپنے بجٹ میں وہ جو انہوں نے دکھانا تھا کہ 250 بلین جو ہے وہ پیٹرول کا, اور 80 جو ہے انہوں نے پاور کا, وہ انہوں نے ڈال دیا ہمارے فسکل والی سائڈ پہ. حالانکہ میں ان کو بتاتا رہا کہ کس طریقے سے اور کرنا ہے. تو چلیں, 149 کا لیٹر آج کتنے پہ ہے, 209, 30 روپے آج یہ بڑھائیں گے تقریباً. اور اس کے بعد پھر یہ اگلے سال جو بڑھا رہے ہیں, اور انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے 750 بلین کی جو یہ لیوی ڈالیں گے, اور 17% کا سیلز ٹیکس ڈالیں گے. یہ 300 روپے سے اوپر چلا جائے گا اگلے چند مہینوں میں. پاور سیکٹر 16 روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے, اس وقت 24.5% روپے پر فی یونٹ ہمیں جو لگائیں گے جولائی سے. گیس 45% انکریز کریں گے مسٹر چیئرمین. لیکن یہ ایک اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ سب سے نچلے طبقے کا جو لوگ ہیں, جو بیچارے جو سلیب ہے سب سے, جو ان کی جو گیس ہے وہ 75% بڑھ جائے گی. یہ ظلم ہے چھوٹے لوگوں کے لیے. اور لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کل میرے خیال میں یا کل یا پرسوں جو تھی وہ 8,000 پہ پہنچ چکی ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ 1 مئی کو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو اب میں ذرا بجٹ کی طرف جاتا ہوں.
یہ پہلی تو بات ہے یہ پروویژنل بجٹ، کیونکہ ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے پروویژنل ایسٹیمیٹس۔ ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک۔ معیشت کی لگام موجودہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں، یہ حکومت میں بیٹھے ہیں لیکن معیشت ان کے ہاتھ سے باہر ہے۔ ماہر معاشیات شبر زیدی کے پروگرام پاور پلے میں گفتگو۔ جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی کی ایکسیپٹنس انہوں نے کی ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ ان کا فیصلہ ہے؟ یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے ارشد صاحب۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں مفتاح صاحب تھے، شوکت ترین صاحب تھے، حفیظ شیخ صاحب تھے اور کچھ ہمارے 2 اہم آدمی تھے، اس میں فیصلہ ہوا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ آپ یہ فیصلہ کریں اور اگر آپ آگے سنبھال نہیں سکتے تو آپ بتا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سنبھال لیں گے، یہ کہہ کر اٹھ کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کس طرح سنبھالتے ہیں۔ مجھے تو ویری فرینکلی کچھ اور شکوک و شبہات بھی ہیں کہ کوئی ہمیں کہیں کسی طرح لے جانا تو نہیں چاہتا۔ میں ایز اے اکنامسٹ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ کسی ڈیزائن سے تو نہیں ہو رہا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ بات ہے تو ہمیں قوم کو جاگنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمیں کسی اور طرف تو نہیں لے جایا جا رہا۔ مگر آپ نے جو بات کی ہے کہ کہیں اور لے جایا جا رہا ہے، میں اس کو پوری طرح رد نہیں کر سکتا، اور اگر آپ مجھے پوچھیں گے کہ 100 میں سے کتنے % چانسز ہیں تو مجھے تو اب تقریباً 50% چانسز لگ رہے ہیں کہ ہمیں شاید کسی حساب سے ہمیں ایک کونے میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف سمیت تمام شرکاء کو بتایا گیا کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اس سے پاکستان فوج نے اپنے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ انفلیشن انڈیکس کے ساتھ دیکھیں تو ایکچولی وہ کم ہوا ہے، اور ایون جی ڈی پی گروتھ میں آپ اس کو کنورٹ کر لیں 2.8% تھا لاسٹ ایئر، اب ہم 2.2 پہ آ گئے ہیں۔ ڈیفنس بجٹ 100 ارب کم لیا۔ کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، من گھڑت بے بنیاد افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، حقائق کو مسخ کرنے کا اور جھوٹ کا سہارا لے کر اداروں اور شخصیات کی ساکھ کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا، پرابلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تینوں سروسز چیفز اور ڈی جی ایس آئی یہ تمام موجود تھے۔ بہت واضح طور پہ بہت مفصل انداز میں شرکاء کو ایجنسیز کی طرف سے اپڈیٹ کیا گیا، یہ بریف کیا گیا۔ کسی قسم کی کوئی سازش، اس چیز کے کوئی شواہد، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہماری ایجنسیز دن رات یہی کام کرتی ہیں، 24 گھنٹے پاکستان کے دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملانا ہی ان کا کام ہے۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں اور ان چیز کا ادراک رکھنا، ان کو کاؤنٹر کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ تمام شرکاء کو یہ بہت واضح طور میں، بہت مفصل انداز میں بتا دیا گیا تھا۔ ساری چیز کو بڑے بہتر طریقے سے دیکھا ہے اور بہت پروفیشنلی ان کو بریف کیا گیا کہ دیر از نو سچ تھنگ، نو سچ ایویڈنس آف اینی کانسپریسی۔ پرویز مشرف صاحب کی صحت بہت خراب ہے۔ انسٹیٹیوشن کی لیڈرشپ کا یہ موقف ہے کہ ان کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے، اس کا فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے۔ اور وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے پاکستانی سفیر سردار مسعود خان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ امریکی صدر نے پاک امریکہ تعلقات کے مضبوط بنیادوں پر فروغ کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہر شعبے میں کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ ملاقات کی سرکاری تصویر کھنچوائی گئی۔ مسعود خان 25 مارچ کو واشنگٹن پہنچے تھے اور اسی روز ان سے اسناد سفارت وصول کی گئی تھیں۔ امریکی صدر بائیڈن سے آج 46 دیگر ممالک کے سفیروں نے بھی ملاقات کی۔ کورونا وبا کے باعث واشنگٹن میں کئی سفیر ایک سال سے صدر بائیڈن سے ملاقات کے منتظر تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ainews.tv اور دیکھتے رہیے AI نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।